Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. इसलिए कहते हैं हर शब जुमा में, जैसे जुमे का दिन आता है ना, आज जब जुमा था तो इमाम ज़माना अपना हाथ ज़ुल्फ़िकार पे रखते कहते परवरदिगार इजाज़त है मैं जुल्म जोर को मिटा दूं। ख़त्म नबूवत की सबसे बड़ी दलील इब्तिदाए इमामत है। अब ये ज़ाया ना कीजिएगा, सबसे बड़ी दलील ख़त्म नबूवत की नबूवत ख़त्म हो गई क्या है कि अब इमामत शुरू हो गई है। अगर नबूवत ने जारी रहना होता तो इमामत शुरू ना होती। इमामत का शुरू होना दलील है कि नबूवत ख़त्म हो गई। और रसूल खुदा ने फरमाया कि क़यामत नहीं आएगी जब तक कि मेरी ज़ुर्रियत से 12 इमाम इस दुनिया के ऊपर इमामत ना कर लें। और 12वां उस वक्त दुनिया में ज़ुहूर करेगा। 12वें की दो ग़ैबतें हैं, ग़ैबत सुग़रा, ग़ैबत कुबरा, कि जब दुनिया ज़ुल्म जोर से भर चुकी होगी। अब सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं इमामत की बहस शुरू करूँ। दो लफ्ज़ हैं, इमाम और खलीफा। अरबी में दो इस्तिलाहात हैं। ये है अमाम और खल्फ। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ। तो आप देखें, यमीन यसार, दाएं और बाएं, अमाम सामने और खल्फ पीछे। मजमा गौर से सुन रहे इस बात को। जो सामने होता है उसे इमाम कहते हैं, और जिसे कोई पीछे छोड़ जाए वो खलीफा होता है। भाइयों की बहस यह है कि रसूल खुदा खुलफा को पीछे छोड़ के गए, इसलिए वो खलीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ने इन्हें इमामत के लिए, पेशवाई के लिए भेजा, इसलिए हम इमाम कहते हैं। अच्छा, खलीफा का क्या मतलब है? खलीफा जिसको रसूल खुदा पीछे छोड़ गए, वो कहते हैं कि पहले खलीफा रसूल खुदा के खलीफा हैं, दूसरे का वो पहले के खलीफा है, तीसरे वो दूसरे खलीफा हैं, चौथे तीसरे, यानी वो पूरा सिलसिला आज तक वो कहते हैं खलीफा के खलीफा के खलीफा के खलीफा के खलीफा। आज तक की बहस है। हम कहते हैं नहीं, मनसूस मिन अल्लाह इमाम है। जो भी इमाम है वो अल्लाह का नुमाइंदा है, अल्लाह का नुमाइंदा। अगर नबुव्वत अल्लाह का मनसब है तो इमामत भी अल्लाह का मनसब। इमामत पे आपने इतनी बहसें सुनी है कि मैं जितना भी पेश करूंगा इंशाअल्लाह आपके लिए आसान होगा समझना, क्योंकि हमारे मेंबर से अल्हम्दुलिल्लाह इमामत के मसले पे काफ़ी पेश किया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम कौन है? मनसूस मिन अल्लाह। मनसूस मिन अल्लाह, ये लफ्ज़ इस्तेमाल सब याद करें, हमारी मजलिसों में इस्तेमाल होता है। मनसूस, मनसूस मिन अल्लाह, मनसूस है नस। नस यानी कुरान हो या हदीस हो, यानी जिसके लिए नस मौजूद हो कि इसको अल्लाह ने बनाया है। जिस पे नस नहीं है वो नुमाइंदा इलाही नहीं है। तो वो कहते हैं कि फिर नस आया 12 इमामों पे है नाम के साथ। हम कहते हैं अव्वलन सही बुखारी, किताबुल अहकाम, बाब रजमुल हुबला, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी और नसाई। 6 आपकी मोतबर किताबों में से 4 में ये अल्फाज आए हैं, ला यज़ालु हाज़िहिल उम्मा इल्ला वफ़ीहिम इस्ना अशरा रजुलन, सही बुखारी में। जब तक कि 12 मर्द इस दुनिया पे हुकूमत नहीं कर लेंगे तब तक इस दुनिया को ज़वाल नहीं आएगा। सही मुस्लिम में 7 हदीस हैं, उसमें लफ्ज़ आया है एक जगह पे खलीफा, अमीर और मर्द। अब मर्द को शिया बच्चा बड़ी आसानी से समझ सकता है, क्योंकि सबके जहन में खैबर आ जाएगी कि जहाँ पे रसूल खुदा ने फरमाया लअतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फरार होगा। अब रसूल खुदा ने सही बुखारी में है फरमाया मेरे बाद 12 मर्द दुनिया पे हुकूमत करेंगे, और ये दुनिया तब तक ज़वाल पजीर नहीं होगी जब तक कि 12 हुकूमत नहीं कर लेते। पहली दलील कि किताबों में आया। दूसरी दलील, कुरान के अंदर जहाँ पे भी अल्लाह ने अंबिया के वारिसों का जिक्र किया, कुरान में जहाँ पे भी अंबिया के किसी भी औसिया का जिक्र किया तो अल्लाह ने हमेशा 12 का जिक्र किया। जहाँ जहाँ कुरान के अंदर आया है वहाँ पे 12 का तज़किरा है। कहीं पे भी कुरान में अल्लाह ने 4
نہیں کہا. ٹھیک ہے, ہمیشہ کہا ہے 12. ایک میں آپ کے سامنے جلدی سے پیش کر دیتا ہوں حوالہ, اور آپ جا کے یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھ لیجیے گا, میری متعدد کیونکہ بحثیں ہو چکی ہیں. قرآن کا 5واں سورہ 12ویں آیت, یہ تو یاد رہے گا سب کو, 5واں سورہ اور 12ویں آیت. وَبَعَثْنَا فِيهِمْ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبہ, اور ہم نے ان میں 12 نقبا مبعوث کیے, بھیجے بنی اسرائیل میں. آج بھی ان کے ہاں 12 قبیلے ہیں. عیسائیوں میں 12 ڈسائپلز حضرت عیسیٰ کے, 12 ڈسائپلز, 12 حواری ہیں, اور اسلام میں 12 امام ہیں. ہر جگہ قرآن کے اندر جہاں پہ انبیاء کے اوصیاء کا تذکرہ آیا ہے وہاں پہ 12 کا تذکرہ آیا ہے. کسی بھی جگہ قرآن کے اندر اللہ نے 4 یا 40 یا کوئی اور عدد نہیں کہا, ہر جگہ پہ 12 کہا ہے. قرآن کی آیت ہے وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, تم اللہ کی روش میں کبھی بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. جو اللہ ایک مرتبہ سیرت بنا لیتا ہے وہ قیامت تک جاری رہتی ہے. جو اللہ ایک مرتبہ سیرت بنا لے تو اللہ کی سیرت یہ ہے کہ وہ ہر نبی کے 12 وصی بھیجتا ہے. تو جناب موسیٰ کے 12 ہیں, جناب عیسیٰ کے 12 ہیں, تو رسول خدا کے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں 12 نہیں ہے تو اس کو دلیل کی ضرورت ہے, ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے جہاں ذکر کیا 12 کا ذکر کیا. دوسرا یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد 12 ہوں گے. تیسرا یہ ہے کہ سب کا اتفاق ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا وہ مسلمانوں میں ہوگا. تو جناب موسیٰ کے 12 اوصیاء تھے اور یہاں پہ بھی 12 اوصیاء ہونے چاہیے. ایک اور دلیل ہے, ہمارے ہاں متعدد کتابوں میں, کتاب الغدیر کو آپ دیکھ لیں, اور مرحوم شہید ثالث اعلی اللہ مقامہ سید قاضی نور اللہ شوشتری مجالس المؤمنین کو دیکھ لیں آپ, علامہ حلی کی جتنی بھی اعتقاد کے اوپر کتابیں ہیں ان سب کو دیکھ لیں, منہاج البراء وغیرہ کو دیکھ لیں. یہ میں آپ کو سب حوالے دے رہا ہوں جنہوں نے متعدد نصوص پیش کی ہیں. 12 اماموں کے نام کے ساتھ رسول خدا نے سارے صحابہ کو بتایا کہ میرے 12 ہوں گے, ان کے نام یہ ہوں گے. نام بتائیں, کہا یا رسول خدا آپ کو نام کیسے, کس نے بتائے ہیں؟ کہا اللہ نے ایک لوح نازل کی ہے جس پہ میرے 12 اوصیاء کے نام کندہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اب 12 امام ہیں اور ان کے 12 نام. سب کی توجہ ہے اب تک میرے ساتھ؟ 12 امام ہیں منصوص جس کے اوپر نص ہو. ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کی کتاب ہے ینابیع المودہ, کچھ کتابوں کے نام لکھ دیتا ہوں. ینابیع المودہ قندوزی, حنفی قندوزی کی کتاب ہے. ابن قتیبہ دینوری بہرحال اس کی کتاب ہے, اور یہ ہے ینابیع المودہ. ینابیع مودہ, مودت کے چشمے, مودت کے چشمے کتاب کا نام ہے, 3 جلدوں پہ ہے. انہوں نے ہمارے ائمہ کے نام کے ساتھ, حنفی مسلک ہیں, حنفی ہوتے ہوئے انہوں نے ان احادیث کو لکھا ہے. 1 اور 2 نہیں ہے بلکہ متعدد احادیث لکھی ہیں خود رسول خدا سے, نص کے ساتھ کہ رسول خدا نے اپنے 12 کے 12 اوصیاء کے نام بتائے ہیں, اور غدیر میں اعلان کیا کہ میرے 12 خلیفہ ہیں, اولہم علی و آخرہم مہدی. پہلے کا نام علی ہے, 12ویں کا نام مہدی ہے. تو رسول خدا نے ناموں کے ساتھ بتایا. اور اس کے علاوہ شیخ یوسف بحرانی کتاب ہے, اور متعدد کتاب میرے ذہن میں اس وقت ہیں کہ جن کے اندر نص کے ساتھ ائمہ علیہ السلام نے ہماری جو بنیادی احادیث کی کتابیں ہیں جیسے الکافی, اصول الکافی, اور بنیادی جتنی بھی کتابیں ہماری, سب میں ائمہ علیہ السلام نے نص کے ساتھ ائمہ علیہ السلام کا نام پیش کیا. سب سے بڑی دلیل امام کا اپنا علم اور ان کا اپنا کردار ہے. دوسری دلیل ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے. ہمارے علاوہ کوئی اسلام میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ان کا پیشوا معصوم ہے, کوئی نہیں کہتا. کسی نے نہیں کہا کہ خلفاء یا صحابہ معصوم ہیں. عدالت کے قائل ہیں بہت سے لوگ, لیکن کوئی بھی ان کی عصمت کا قائل نہیں ہے. ہمارے پاس متعدد دلیلیں ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں, اور نائب کو ملوک کی کچھ نہ کچھ صفات ضرور رکھنی چاہیے, اور امیر المؤمنین کے عصمت کے اوپر بے انتہا آیات ہیں. خود آیہ مباہلہ
ثابت کرتی ہے کہ امیر المومنین معصوم ہے. اگر رسول خدا معصوم ہے تو رسول خدا کے وصی بھی معصوم ہیں. کیسے؟ کیونکہ وہاں پہ امیر المومنین کو نفس رسول قرار دیا گیا. جو نفس ہوگا اس میں وہ تمام صفات ہوں گی جس کا وہ نفس ہے اس کی. بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کی؟ کتنے لوگ تھک چکے ہیں کہ چاہتے ہیں وہ بریک لے لیں؟ اگر آدھا گھنٹہ 45 منٹ اور برداشت کر لیں گے تو انشاءاللہ. وعجل فرق. تو آیہ مباہلہ دلیل ہے خود عصمت امیر المؤمنین پہ. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ 12 اماموں کی عصمت ثابت کریں، بہت سے کہتے ہیں صرف امیر المؤمنین کی عصمت ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ معصوم ہیں تو باقی 11 بھی معصوم ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو زیادہ بحث آتی ہے خود امیر المؤمنین کے لیے، پہلے امام کی امامت کو. اسی لیے ہمارے ہاں کلمے میں علی ولی اللہ ہے کہ پہلے کی بحث ہے. اگر پہلے کے لیے ولایت ثابت ہے، عصمت ثابت ہے، امامت ثابت ہے، ولایت ثابت ہے، تو پھر باقی سب کے لیے بھی ثابت ہے، باقی 11 کے لیے بھی. آئیے ذرا غور کیجیے گا. تو آیہ مباہلہ دلیل ہے کہ امیر المؤمنین معصوم ہے. آیہ مباہلہ. علامہ مجلسی، علامہ حلی نام سن رکھا ہوگا آپ نے، اب سے 700 سال پہلے گزرے ہیں. علامہ حلی، یوسف ابن مطہر حلی، یہ 9 برس کے تھے جب مجتہد بن گئے تھے. 9 برس کا بچہ بالغ نہیں ہو پاتا. لوگ ان کے انتظار میں تھے. ایک دن یہ مٹھائی بانٹ رہے تھے نجف اشرف میں، حرم میں. تو لوگوں نے پوچھا کہ آج مٹھائی کیوں بانٹ رہے ہیں؟ کہا آج میں بالغ ہو گیا، آج اس قابل ہوں کہ اللہ مجھے کہے گا کہ واجب. اب تک میں واجب کی نیت سے نہیں، مستحب کی نیت سے کام کر رہا تھا. آج میں کہوں گا پروردگارا آج تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ پہ اپنی تکلیف کو واجب قرار دیا. ان کی ایک کتاب ہے الفین، اس کو یاد رکھیے گا. الف سب سمجھتے ہیں؟ الف کہتے ہیں 1000 کو. الفین یعنی 2000. کتاب کا نام ہے الفین، علامہ حلی کتاب ہے. الفین 2000. 1000 دلیلیں دی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سارے صحابہ سے، انبیاء سے، رسول خدا کے بعد افضل تھے. 1000 دلیلیں. اور 1000 دلیلیں دی ہیں کہ خلیفہ بلا فصل تھے. اور فرما رہے ہیں کتاب کا نام ہے 2000 دلیلیں. 1000 ان کی افضلیت پہ اور 1000 دلیلیں ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ. تو بڑی زحمت کر کے انہوں نے کتاب لکھی ہے، بہت محنت کی ہے. 2000 دلیلیں دی ہیں. تو علامہ حلی نے بہرحال ایک زحمت کی ہے، میں پیش کر رہا ہوں اس کو. اگر آپ لوگ تھوڑی سی زحمت کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ آیت تطہیر کو ذرا غور سے سنیے گا. سب لوگ آپ نے اس پہ سینکڑوں مجلسیں سنی ہوں گی، ذرا چند نقطے سن لیں، آپ ضرور محظوظ ہوں گے کہ اہل بیت معصوم ہیں. آیت تطہیر سے میں ثابت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں اسے ثابت کروں گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 124 یہ بھی دلیل ہے. میں نے آپ کے سامنے متعدد آیات ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 67 یہ بھی دلیل ہے. بے انتہا آیات ہے قرآن کے اندر جو امیر المومنین کی عصمت پہ دلیل ہے. ٹھیک ہے، میں آیت تطہیر کو پیش کر رہا ہوں. سورہ احزاب آیت نمبر 33. احزاب 33 سورہ 33ویں آیت. ٹھیک ہے، احزاب 33 غور کریں گے. بس یہ صرف 3 آیات اگر میں سمجھا پاؤں. پہلی میں نے آپ کے سامنے آیہ مباہلہ ہے، آل عمران والی آیہ مباہلہ وہ میں پیش کر چکا. اب ذرا 2 آیات کو سن لیں. سب کی توجہ ہے؟ آیت تطہیر. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وعجل فرجہم. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو بس یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. مجھے بعد والی آیت سے بحث نہیں ہے، صرف پہلی والی آیت کو ذرا غور کیجیے گا. اللہ تو بس یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے. آپ کو رجس سے نہیں.
رجس کو آپ سے دور رکھے. نوجوان نہیں پہنچ سکے, تھوڑا سا غور سے سنیے گا. اگر اللہ یہ کہتا کہ اہل بیت اللہ آپ کو رجس سے دور رکھے گا, تو اس کا مفہوم یہ نکلتا کہ اہل بیت معاذ اللہ رجس کے پاس جانے کی کوشش کرتے لیکن اللہ دور رکھتا. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں, اے اہل بیت اللہ رجس کو آپ سے دور رکھے گا, یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا, میں دور رکھوں گا. تو اب اگر کوئی اہل بیت کے پاس نہ آئے تو سمجھ لیں رجس ہے. بات واضح ہو رہی؟ کتنی زحمت کی علماء نے, ایک ایک لفظ کے اندر دقت کی ہے. کہ اللہ کہتا ہے میں رجس کو دور رکھوں گا. اب ہر وہ چیز جو رجس ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو دور رکھوں گا, آنے کی کوشش بھی کرے گا تو میں دور رکھوں گا. اب اللہ کہتا ہے, ذرا قرآن کہتا ہے دیکھیے گا یہاں پہ رجس, میں جس کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, جان بوجھ کے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. الفاظ تو بہت زیادہ لوگوں نے استعمال کیے ہیں, پلیدی بھی کہا, نجاست بھی کہا, پتہ نہیں کیا کچھ ترجمے کیے ہیں. رجس بس ذہن میں رکھیں, قرآن میں لفظ رجس 10 مرتبہ آیا ہے, اللہ نے پیش کیا فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, بت پرستی کے رجس سے بچو, قول زور سے زبردستی بات کے منوانے سے بچو, دونوں رجس ہیں. بت پرستی رجس ہے, بات کا بازور منوانا رجس ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں رجس کو دور رکھوں گا. اب سارے کے سارے اپنے سنی بھائیوں کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم, لیکن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ, اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. کیا کرم کیا؟ کہ ان کی پیشانی اسلام کے اعلان سے پہلے بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی, اعلان رسالت سے پہلے بھی کبھی ان کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. تو اللہ کہہ رہا ہے میں رجس کو دور رکھوں گا, تو اس نے دور رکھا نا. مجھے ایک علی کے علاوہ اور دکھا دیں صحابہ کے اندر کہ جس کے ساتھ یہ ایسی نسبت موجود ہے جیسی امیر المؤمنین کے ساتھ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت میں رجس کو آپ سے دور رکھوں گا. صرف ایک علی ابن ابی طالب ہے جنہوں نے کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا, کیونکہ بت پرستی رجس ہے. اللہ نے رجس کو دور رکھا. غور فرما رہے ہیں؟ تو اب رجس سے, بت پرستی رجس سے. عزیزان گرامی اب باقی جگہ دیکھتے چلے جائیے گا, جہاں جہاں پہ آپ کو بت پرستی نظر آئے تو یا پھر بت پرستی کا انکار کر دیں کہ رجس نہیں ہے تو قرآن کا انکار ہے, اور اگر مانتے ہیں تو پھر مانے کہ جو جو بت پرستی کر رہے ہیں وہ اہل بیت میں نہیں ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں؟ اب چاہے وہ صحابہ میں ہو, کسی رشتے کی وجہ سے رشتہ دار بن گیا ہو, چاہے ازواج میں ہو, جو بت پرستی کرتا رہا وہ کبھی بھی اہل بیت میں نہیں ہو سکتا. بات واضح ہو رہی ہے عزیزان کرام؟ تو اب جہاں جہاں پہ آپ کو بت پرستی نظر آئے گی وہ اہل بیت میں. عزیزان کرام یہاں ادھر غور کریں گے, اللہ نے اور بہت سی چیزوں کو گنوایا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, سورہ مائدہ 5واں سورہ. اللہ نے ان 4 چیزوں کو رزق قرار دیا. شراب, جوا, ازلام, انصاب, یہ چاروں رجس ہیں. تو عزیزان گرامی ہر رجس کو اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا. اب گنتے چلے جائیے گا, ہر وہ چیز جو رجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے. تو عزیزان گرامی رجس سے اہل بیت اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے. تو اب اہل بیت معصوم ہیں کیونکہ ہر طرح کا رجس ان سے دور ہے. تو آیت تطہیر ان کی عصمت پہ دلیل ہے, اور ہمارے علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں. اب آئیے ذرا آخری آیت کو پیش کر دوں آپ کے سامنے, میں کیونکہ تیزی سے چل رہا ہوں, یہ ہمارے اشروں کے موضوعات. سورہ بقرہ آیت نمبر 124. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور ہم نے ابراہیم کو آزمائش کی مختلف کلمات سے. فَأَتَمَّهُنَّ, انہوں نے بہترین انداز سے سارے امتحانات کو پاس کر لیا, کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ابراہیم سے کہا کہ ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے امام بنا دیا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, کہ پروردگار میری ذریت میں بھی امامت کو رکھنا. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ, میرا عہدہ, یہ جو میرا عہد ہے یہ ظالمین کو کبھی نہیں ملے گا. یہ جملہ صرف لا ینال عہد الظالمین, بقرہ 124, بس یہ اتنا سا, پوری آیت نہیں میں نے لکھی, آیت کا اتنا سا ٹکڑا, اس ایک آیت کے ٹکڑے سے علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے ائمہ کے لیے عصمت ثابت کی ہے. پوری آیت سے نہیں,
آیت کے بس اتنے سے ٹکڑے، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ میرا عہد ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد سارے انسان 4 گروہوں میں تقسیم کر دیں۔ کتنے گروہوں میں؟ 4 گروہوں میں۔ کچھ وہ جو پہلے بھی گناہ کرتے رہے ہیں، ظلم کرتے رہے ہیں، ظلم ظالمین ہے، چلے لفظ میں اس کو تھوڑا سا تشریح کر دوں۔ ظلم کیا چیز ہے؟ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے قرآن کی روح سے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان، اللہ سبحانہ و تعالی جناب لقمان کی بات کو پیش کر رہا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے لخت جگر کبھی شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک کہ شرک اللہ کی ذات پہ بہت بڑا ظلم ہے۔ مشرک اللہ پہ ظلم کر رہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا شریک قرار دے رہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک کہ شرک اللہ کی ذات پہ بہت بڑا ظلم ہے۔ عزیزان گرامی غور کر رہے ہیں، لفظ ظلم ذہن میں رکھیے گا، ظالمین مجھے پیش کرنا آپ کے سامنے، سب کی توجہ ہے۔ پہلا ظلم اللہ پہ ہے، توحید کے اوپر ظلم، شرک کرنا۔ دوسرا ظلم دوسروں پہ، خلق خدا پہ، ایک ہے اللہ پہ، دوسرا خلق خدا پہ، چاہے معصوم ہو چاہے غیر معصوم، کسی پہ بھی ظلم کرنا ظلم ہے، دوسروں پہ ظلم کرنا۔ تیسرا ظلم گناہ کرنا، گناہ کرنا اپنے نفس پہ ظلم ہے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب غیرک یا مولا، پروردگارا میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، کیوں؟ میں نے گناہ کیا، گناہ اپنے نفس پہ ظلم ہے۔ تو اب ظلم 3 طرح کے ہیں، اللہ پہ ظلم، مخلوقات پہ ظلم اور اپنے اوپر ظلم، 3 طرح کے ظلم۔ اب ہر طرح کے ظلم کو ذہن میں رکھیے گا، میں نے سارے ظلم پیش کر دیے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد کبھی بھی ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ ظلم یعنی اوپریشن، ٹیرنی، یہ چیزیں کبھی بھی ظلم، کبھی بھی میرا جو ہے ظالم میرا عہد نہیں پا سکتا، امامت کے عہدے پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ آئیں ذرا، علامہ طباطبائی کہتے ہیں اس آیت کے بعد جتنے لوگ ہیں 4 حصوں میں تقسیم کر دیں، پہلے بھی ظلم کرتے رہے، آئندہ بھی ظلم کرتے رہیں گے، ان کو امامت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ظالم ہے۔ دوسرا گروہ پہلے ظلم نہیں کیا، آئندہ ظلم کریں گے، انہیں امامت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ ظالم ہے۔ تیسرا گروہ جنہوں نے سابقہ زندگی میں ظلم کیے، آئندہ نہیں کریں گے، کہا یہ توبہ تائب ہو کے عادل تو بن سکتے ہیں، امام نہیں بن سکتے، کیونکہ زندگی کے ایک حصے میں ظلم کا اطلاق ہے۔ ایک حصے میں you can apply the word ظلم to a part of their life، ان کی زندگی میں کچھ حصے پہ آپ کہہ سکتے ہیں ظالم تھے۔ بس اب کہا 3 گروہ تو خارج ہو گئے، مجھے نہیں پتا کون کون سے 3 گروہ خارج ہو گئے۔ اب چوتھا کون ہے؟ چوتھا گروہ آئیے ذرا اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ نہ زندگی میں کبھی پہلے ظلم کیا، نہ آئندہ کبھی ظلم کریں گے، زندگی میں جس کے پوری زندگی نہ خدا پہ نہ مخلوقات پہ نہ اپنے نفس پہ جس نے کبھی ظلم نہ کیا، اسے معصوم کہتے ہیں، اسے معصوم کہتے ہیں۔ عصمت، دیکھیں آیت کے اتنے سے ٹکڑے سے صاحب المیزان نے ایک پیراگراف میں امامت ثابت کی ہے، علامہ طباطبائی نے کتنی زحمتیں کی ہیں، 20 سال لگا کے انہوں نے المیزان لکھی ہے، اور کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب چائے ٹھنڈی ہو گئی، میری زوجہ اٹھا کے لے گئی، دوبارہ چائے کو گرم کر کے لا کے رکھ دیا، کہ لکھتا رہتا تھا 20 سال زحمت کر کے صبح و شام، اور کہا صرف اور صرف ایک باب مدینۃ العلم کی زری تھی اور دوسری نماز شب تھی، اس کے علاوہ میں کسی اور کو نہیں جانتا تھا، صرف اپنی قلم کاغذ کتاب کو جانتا تھا کہ میں لکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ سب زحمتیں جو علماء نے کی ہیں ائمہ علیہ السلام کی عصمت پہ، بے انتہا دلیلیں قرآن میں موجود ہیں۔ آئیے معصوم فرماتے ہیں، اب چھٹے امام اسلام کی ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، میں نے آیات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، آئیے معصوم کے فرمان سے عقلی دلیلیں کہ معصوم کیوں معصوم ہے، سننا پسند کریں گے؟ پھر میں اس کے بعد سوال و جواب 10 منٹ 15 منٹ اور اگر دیں گے تو میں آج 12ویں امام صاحب پہ بھی گفتگو کر لوں گا، یا کم از کم شروع کر دوں گا، کیونکہ ہمارا وقت نہیں ہے۔ پوچھا مولا کیوں آپ معصوم ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی آدمی چھری دے، چاقو دے، اپنی آنکھ میں مارو گے؟ کہا کبھی نہیں۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا مولا جانتا ہوں کہ اگر اپنی میں نے آنکھ میں چاقو لگا دیا تو میری آنکھ ضائع ہو جائے گی، ایک لحظے کی غلطی سے پوری زندگی کے لیے نابینا ہو جاؤں گا۔ مولا نے کہا ایک پہاڑ پہ تمہیں کو کھڑا کر دے، وہاں سے چھلانگ لگا دو گے؟ کہا نہیں مولا، جانتا ہوں کہ ایک غلطی سے اگر چھلانگ لگائے تو پھر بچوں گا نہیں۔
مولا نے کہا جس طرح سے چاقو آنکھ میں ڈالنے کا نتیجہ فوراً جانتے ہو کیا ہے، پہاڑ سے کود کے مر جانے کا نتیجہ فوراً جانتے ہو کہ کیا ہوگا، اسی طرح سے ہر گناہ کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہمارا علم اتنا وسیع ہے کہ ہر گناہ ہم سے دور ہے، کہ ہم ہر گناہ کے نتیجے کو جانتے ہیں، اس لیے ہم ہر گناہ سے دور ہیں، کہ ہم پاک ہیں، اتنے پاک ہیں، ہمارا علم اتنا وسیع ہے، ہمارا علم اتنا وسیع ہے کہ ہمارا علم ہمیں ہر چیز سے محفوظ رکھتا ہے، کہ تم لوگوں کا علم ہمارے جیسا نہیں ہے۔ اب ایک پوری بحث کی جاتی ہے کہ بھئی معاذ اللہ استغفر اللہ ربیۃ اللہ، اللہ نے انہیں ایسا علم دیا ہمیں نہیں دیا، تو پھر مقابلہ کیا؟ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تمہارا ان سے مقابلہ ان سے کسی کا نہیں ہے، ان کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان سے مقابلہ کرنے والا بے وقوف ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نے تمہارا ان سے مقابلہ نہیں رکھا ہے، میں نے انہیں تمہارا پیشوا بنایا ہے، پیشوا کے اندر شرائط زیادہ رکھی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں پیشوا سے آگے ہوں، میں نے پیشوا کو اتنا بلند بنایا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم آگے ہیں کسی بھی چیز میں، ہمیشہ پیشوا ہر چیز میں آگے، علم میں، تقوی میں، زہد میں، ہر چیز میں، بصیرت میں، ہر چیز میں، شجاعت میں، سخاوت میں، ہر چیز میں پیشوا افضل و اعلیٰ اور ارجح۔ عزیزان گرامی، ابھی پوری ایک بحث ہے امامت کی، ہر دور میں امام کا ہونا ضروری ہے، کیوں؟ لولا الحجہ لصاخت الارض باہلہا، اگر زمین پہ حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں کے لیے پھٹ جائے، تباہ ہو جائے۔ اب ایک جملہ پیش کروں گا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کے بطن میں ناف ہوتی ہے، اگر ہل جائے تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، کام نہیں کر سکتا، وزن نہیں اٹھا سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ انسان کی ناف اس کو ہر چیز سے مجبور کر دیتی ہے، وہ کار افتادہ ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کہ جس طرح سے بدن میں ناف کی حیثیت ہے، زمین میں امام کی حیثیت ہے، کہ وہ ہے تو ہر چیز قرار میں ہے، وَإِلَّا ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز۔ کوئی حجت خدا روئے زمین پہ ہے جس کی وجہ سے ہر چیز، ایک نظام چل رہا ہے، یا دیکھ رہے ہیں نا سارا نظام چل رہا ہے، تو کوئی حجت خدا موجود ہے۔ ایک بہت بڑے مرجع تقلید کا جملہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر حجت خدا ایک سانس ان کا باقی ہو، اللہ کہے کہ ہر چیز اس ایک سانس پہ قربان ہے، ہر چیز ان کے ایک سانس پہ قربان ہے، کیوں؟ کہا کیونکہ ان کی وجہ سے ہر چیز باقی ہے، ہر دور میں امام ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے تو امام کی وجہ سے، ہر چیز جو اللہ عطا کرتا ہے، من منہ الوجود و من بہ الوجود، جس کی وجہ سے یہ وجود باقی ہے۔ ولی نعمت کون ہے؟ اولیاء النعم، ائمہ علیہ السلام اولیاء نعم ہے، جتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں وہ امام کی وجہ سے ملتی ہیں، تو ہر دور میں ایک امام موجود ہے جس کی وجہ سے ہر نعمت ملتی ہے۔ اب تک سننا چاہ رہے ہیں حضرات کے 12ویں امام صاحب سے متعلق پیش کر دوں ابھی؟ اب ہیں 11 امام، سب کے سامنے واضح آشکار مسائل لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، مسئلہ ہو جاتا ہے 12ویں امام علیہ السلام کا، کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی 1150 سال سے زیادہ ان کا سن مبارک ہے، زندہ ہیں، جوان ہیں، حی و یرزق، زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، رزق بھی پاتے ہیں، اور ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ یہ ہمارے بہت سے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ۔ اب تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں گے۔ ہمارے جو ائمہ کے کہہ لیجیے کہ جو برخلاف لکھنے والے ہیں، ان میں سے ایک لکھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ آج امام زمانہ معاذ اللہ موجود نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی پوری بٹالین، ایک فوج کا پورا دستہ ان کے گھر میں داخل ہوا، کس کے؟ 11ویں امام کے گھر میں، اور انہوں نے تلاش کیا اور 12ویں امام انہیں نہیں ملے۔ اس کا مطلب ہے ایک پوری فوج کے دستے کے تلاش کرنے سے جو نہ ملے اس کا مطلب نہیں ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک پوری فوج کا بٹالین تلاش کرنے گیا اور امام کو وہ ملے ہی نہیں۔ ہمارے علماء نے جوابات کیا لکھے ہیں؟ ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ فوج کا پورا لشکر گیا۔ اب میں آپ کے سامنے جوابات پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا چاہیں نہیں تو کل پیش کروں گا۔ سننا چاہ رہے ہیں یا
عزیزان گرامی، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ درس کی کیفیت ہے، مجلس نہیں ہے، اس لیے اس کو تھوڑا سا ہم نے مختلف انداز سے چلایا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے آیات پیش کروں گا وجود امام زمان علیہ السلام پہ، متعدد آیات، کم از کم 5 آیات ضرور پیش کروں گا، ٹھیک ہے، کہ امام علیہ السلام موجود ہے 12ویں امام السلام پہ۔ زیادہ آپ پیش کر سکا، وقت ہوا تو زیادہ پیش کروں گا، 5 آیات۔ اب آئیں ذرا، وہ کہتے ہیں کہ امام کے لیے پوری فوج گئی، کہاں گئی؟ سرداب مبارک کے اندر گئی، پورے گھر میں امام، جہاں پہ آج حرم ہے نا امام علی نقی علیہ السلام کا اور امام حسن عسکری کا، دونوں اماموں کا، وہیں پہ گھر تھا، تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیا، لیکن زیادہ تر وہ حصہ امام کا جو روضہ مبارک ہے وہ اپنے گھر میں ہے، 10ویں اور 11ویں امام کا، اور وہی جو سرداب مبارک ہے اب تو انہوں نے اتنا وسیع کر دیا ہے، وہ 1 ایکڑ سے اوپر چلا گیا ہے، نہیں تو اوریجنلی بس ایک کمرہ تھا، اس کمرے سے، اس ہال سے آدھے سے بھی کم جو اوریجنل گھر کے اندر تھا، بس وہ ایک سرداب مبارک، وہ امام کے گرمیوں کی وجہ سے وہاں پہ ایک حجرہ تھا، سرداب مبارک۔ اب ہمارے علماء نے جوابات دیے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات، فلسفے کا قانون ہے کہ اگر کسی چیز کو تلاش کریں اور وہ چیز نہ ملے تو نہ ملنا یا نہ پانا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ There's a law in philosophy، فلسفے کا قانون ہے۔ قانون یہ ہے کہ کسی چیز کو تلاش کرنے سے وہ چیز نہ ملے تو نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ ملنے کی دلیل ہے۔ میں دلیل لیتا ہوں، میری انگوٹھی مثال کے طور پہ یہاں پہ کھو جاتی ہے اس ہال میں، میں تلاش کرتا ہوں پورے ہال میں، مجھے انگوٹھی نہیں ملتی، مجھے اس ہال میں اپنی انگوٹھی تلاش کرنے کے بعد نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میری انگوٹھی اس ہال میں نہیں ہے، صرف یہ دلیل ہے کہ میں نے تلاش کی اور مجھے نہیں ملی۔ پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں؟ یہ فلسفے کا قانون ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کو تلاش کرے، اس کو نہ ملے تو نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، خصوصاً اگر مصلحت یہی ہو کہ انہیں نہ ملے تو پھر نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے، سب سے پہلا سوال، یہ سارے کے سارے فوج کا جو بٹالین تھا یہ امام زمانہ کو تلاش کرنے کیوں گیا تھا؟ پہلا سوال یہ ہے، یہ تلاش کرنے کیوں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں خلیفہ نے سوال کیا کہ حسن ابن علی کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ امام حسن علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک بچہ تھا گھر سے آیا، کہا ان کے بھائی نے نہیں پڑھایا؟ کہا نہیں، ایک بچہ تھا وہ آیا اور اس نے کہا چچا جان ہٹ جائیے، اس جنازے کے پڑھانے کا میں زیادہ حقدار ہوں، انا احق بہذا، میں زیادہ حقدار ہوں اس جنازے کے پڑھانے کا، چچا جان آپ ہٹ جائیے۔ اور انہوں نے چچا کو ہٹایا اور وہ بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے جنازہ پڑھایا۔ کہا کون تھا بچہ؟ کہا نہیں کوئی نہیں جانتا۔ کہا کتنا بڑا بچہ تھا؟ کہا 5 برس کا تھا۔ کہا شکل و صورت؟ کہا وہ ہاشمی شکل و صورت کی، وہی شکل و شمائل جو ہاشمیوں کے ہیں۔ کہا لباس؟ کا وہی ہاشمیوں کو جو لباس تھا امامہ پہن رکھا تھا، اور وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ کہا کتنا بڑا بچہ تھا؟ کہا بچہ 4-5 برس کا تھا، 4 یا 5 برس کا بچہ تھا۔ کہا کیسی نماز جنازہ پڑھائی؟ درست سی، کا فصیح و بلیغ تھی جیسی رسول خدا یا ان کا کوئی وصی پڑھا سکتا۔ کہا بچہ کہاں گیا؟ کہا جنازہ پڑھانے کے بعد فوراً گھر میں واپس چلا گیا۔ کہا فوراً اس بچے کے پیچھے جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ بچے کے تلاش کرنے کے لیے جانا اس بات کی علامت ہے کوئی ہے، کوئی ہے تو تلاش کرنے گئے ہیں نا، کہ اتنی بحثیں ہو رہی ہیں، کوئی بچہ آیا تھا کہاں گیا؟ کہ بچہ اس گھر میں چلا گیا، سب تلاش کر رہے ہیں۔ اور کہا کہ ایک مرتبہ ہم نے، ساری فوج نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سرداب مبارک میں گیا۔ کہ جیسے وہ سرداب میں گیا ہم سارے کے سارے اندر گئے، اندر بچہ نہیں ملا۔ اب یہاں سے شیخ صدوق نے لکھا ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ کے اندر، و اتمام النعمہ، اکمال الدین و اتمام النعمہ جو 12ویں امام علیہ السلام پہ پوری کتاب ہے شیخ صدوق کی۔ شیخ صدوق ہمیشہ کہتے تھے مجھے فخر ہے میرے بابا نے امام زمانہ سے کہا تھا ذرا میرے لیے بیٹے کی دعا مانگ دیں، میں 12ویں امام کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ تو وہ ہمیشہ فخر کرتے تھے، تو انہوں نے پوری کتاب 12ویں امام پہ لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ امام سے متعلق یہ پوری بحث موجود ہے کہ امام اس سرداب مبارک میں گئے اور اس کے جانے کے بعد نظر نہیں آئے، کہ یہیں سے غیبت صغریٰ شروع ہوتی ہے، اس کے بعد جب امام چاہتے ہیں نظر آتے ہیں، جب نہیں چاہتے نہیں نظر آتے ہیں۔ یہ پوری بحث ہے کہ امام علیہ السلام خود انتخاب کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ تشریف لائیں، اس لیے گناہ ہے نسبت دینا کہ میں نے امام کو دیکھا، میں نے ملاقات کی۔ پوچھا مولا کیوں؟ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو نظر آئے کر نظر آ سکتے ہیں۔ کہا پھر کیوں گناہ ہے؟ کہا کیونکہ پھر بہت سے لوگ یہ محسوس کریں گے اسے نظر آئے ہیں مجھے نظر نہیں آئے، تو لوگ سمجھیں گے یہ افضل ہے، تو میں بھی جھوٹ بول دیتا ہوں۔
کہا پھر جھوٹ رائج ہوگا اس لیے امام نے گناہ قرار دے دیا کہ مت بتانا، دیکھو بھی تو مت بتانا تاکہ کسی کو یہ شرم محسوس نہ ہو کہ میں نے نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن سب کے سب وہاں پہ سردار مبارک میں گئے اور ان کو نہیں ملے۔ دوسرے بہرحال وہ بحث کرتے ہیں کہ غیبت صغریٰ کے اندر بے انتہا واقعات ہیں۔ خود غیبت صغریٰ سے پہلے حسن عسکری علیہ السلام امام یازدہم صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعجل فرجہم کہ جنہوں نے اپنے خاص شیعوں کو 12ویں امام کا تعارف کروایا ہے۔ اب میں جلدی سے امام کی ولادت سے متعلق چند جملے پیش کروں گا کہ چھپی ہوئی ولادت ہے اور کس طرح سے اور کیا علامات ہیں، اور وہ 5 آیات جو جلدی پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ پہلی، امام کی متعدد ازواج ہیں اور متعدد مرد و زن وہاں پہ معمور تھے بنو عباس کی طرف سے، جو امام کے گھر کا پہرا دیتے رہتے تھے اور لکھتے رہتے تھے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون شیعہ ہے، کون جاسوس، چاروں طرف تھے۔ تو امام حسن عسکری السلام نے اپنی پھپھی جناب حکیمہ خاتون سے، جن کا اسی روضے کے اندر قبر مطہر ان کی بھی وہیں ہے، امام محمد تقی کی بیٹی ہیں، امام علی نقی کی بہن ہیں، امام حسن عسکری کی پھپھی ہیں، 12ویں امام علیہ السلام کی گواہ ہیں، امامت کی اور ان کے وجود کی گواہ ہے۔ اللہ نے ان کو گواہ بنایا، بہت بڑی یہ بات ہے ان کے لیے، بہت بڑا شرف ہے۔ فرماتی ہیں کہ امام حسن عسکری السلام نے کہا پھپھی اماں آج رات میرے گھر پہ رک جائیے، آج رات 12ویں کی آمد ہے۔ کہا بیٹا آپ کی کسی زوجہ کے یہاں کوئی آثار نہیں ہے؟ کہا جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کی ولادت چھپی ہوئی تھی، اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی دشمن آشنا ہو۔ کہا کہ کس حجرے میں رکوں؟ کہا نرجس خاتون کے حجرے میں رک جائیے۔ کہا جب آدھی رات گزر گئی تو میں ایک مرتبہ پریشان ہونے لگی کہ کوئی ولادت کے آثار نہیں ہے، کیونکہ معصومین کی ولادت اس طرح سے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہ جملہ کہا کہ میں سوچ رہی تھی، میرے ذہن میں شک آ رہا تھا کہ اچانک 11ویں امام نے آواز دی کہ پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجئے گا، آج 12ویں کی آمد ہے۔ کہ میں حجرے سے باہر گئی، وضو کر کے واپس آئی، دیکھا کہ حجرہ منور ہے، پورا حجرہ نور سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے اچانک دیکھا زمین پہ ایک بچہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے ہوئے کہہ رہا ہے جاء الحق وزہق الباطل، بے شک حق آ گیا ہے، باطل جا رہا ہے، باطل جانے ہی کے لیے آیا تھا۔ کہ فوراً میں نے بچے کو آغوش میں لیا اور کہا کہ السلام علیکہ یا حجت اللہ، حجت خدا آپ پہ سلام۔ امام نے فوراً کہا کہ اے پھوپھی اماں آپ پہ سلام۔ کہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں کہا پھوپھی اماں آپ پہ سلام۔ کہا بھئی آغوش میں ہی تھے میری کہ فوراً امام حسن عسکری نے آواز دی کہ پھوپھی اماں میرے بچے کو میری آغوش میں لے آئیے۔ کہ میں فوراً باہر لے کے گئی، کہ حجرے میں باہر صحن میں امام حسن عسکری بیٹھے تھے، میں نے آغوش میں دیا۔ امام نے فوراً زبان چسا کے ایک جملہ کہا کہ سلام ہو میرے بیٹے مہدی برحق پہ۔ کہ فوراً امام نے آواز دی کہ سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ، سلام ہو میرے جد علی مرتضیٰ پہ، سلام ہو میری دادی زہرا پہ، سلام ہو حسن مجتبیٰ پہ، سلام ہو حسین پہ۔ کیا کرتے ہوئے 11ویں امام تک سب ائمہ کے نام لیے، سب کو سلام کیا۔ کہ چاروں طرف سے ایک مرتبہ نور کے پرندے جمع ہو گئے، کہ پورا حجرہ نور سے بھر گیا۔ کہ میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ چاروں طرف سے نور کے پرندے آ رہے ہیں۔ میں ایک دروازے کنارے کھڑی تھی، ایک پرندے کو دیکھتی تھی، بار بار دیوار پہ بیٹھتا، اٹھتا، امام کے کان میں کچھ کہتا، واپس چلا جاتا۔ کہ میں پریشان تھی، متحیر تھی، تحیر میں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک امام حسن عسکری نے مسکرا کے دیکھا کہ پھوپھی اماں یہ سارے ملائکہ ہیں جو آسمان سے 12ویں کو سلام کرنے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ کہ یہ جو بار بار فرشتہ کان میں آ کے کچھ کہتا ہے یہ حضرت جبرائیل ہیں جو 12ویں امام کو سلام پہنچا رہے ہیں۔ کہ سب ہمارے علماء نے اصول کافی سب کتاب اٹھا کے دیکھی ہے، کن تفصیلات سے لکھا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میری اس بیٹے کو اپنی ماں کی آغوش میں دے دیں تاکہ وہ کچھ دیر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لے، کیونکہ کچھ ہی عرصے بعد غیبت صغریٰ شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ میں امام ملیں گے نہیں صرف ان سے کہ جن سے خاص لوگوں سے اللہ کی طرف سے حکم ہوگا بس۔ اس دوران جب امام صرف 3-4 برس کے ہیں تو بہت سے شیعہ مختلف جگہوں سے خمس دینے آتے تھے۔ 11ویں امام کو امام علیہ السلام کہتے تھے کہ وہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، تمہارے امام ہیں، جا کے ان کو خمس دو۔ بڑے بڑے امام کے جو شیعہ جو امام کے وکلاء تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے 12ویں امام کو دیکھا کہ ایک بچہ ہے، جا کے قریب میں بیٹھے۔ امام نے کہا یہ اتنے اس میں درہم ہے؟ کہ مولا بھی تو میں نے کھولا بھی نہیں ہے۔ امام نے کہا جس نے بھیجا ہے میں اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں، اس کا نام یہ ہے
کہا کہ یہ اس کو ہماری طرف سے جا کے واپس دے دینا، اس کے حالات خراب ہیں. کہا اس میں اتنے دینار ہیں، یہ لے جانا، قم کے اندر ایک فلاں غریب شیعہ ایک بیوہ ہے، اس کو ہماری طرف سے دے دینا. کہا خود امام بغیر گنے سب کی مقدار بھی بتاتے تھے، کس کی طرف سے آیا ہے، کس کے لیے جا رہا ہے، سب کا بتاتے ہیں. کہا تفصیل سے بتایا، پھر کہا کہ یہ سب میں تقسیم کر دینا، اور پھر آخر میں کہا کہ یہ خمس مجھے قبول نہیں ہے. کہا کیوں مولا؟ کہا جس نے بھیجا ہے اس نے ہم نے ہمارے دوسرے شیعہ کا حق غصب کیا ہے. کہا یہ غصبی مال ہے، ہمیں قبول نہیں ہے، اس کو واپس لوٹا دو. عزیزان گرامی، بہرحال یہ غیبت صغریٰ میں، غیبت صغریٰ سے پہلے، پھر اس کے بعد غیبت صغریٰ جہاں پہ امام کے چار نواب خاص ہیں، اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ شروع ہو جاتی ہے. آئیے ذرا میں وہ جلدی سے 5 آیات آپ کے سامنے پیش کر دوں. علامہ طباطبائی سے پوچھا سب سے بڑی دلیل کیا ہے وجود امام زمان علیہ السلام پہ؟ تو آپ نے کہا سورہ قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ہر امر کو لے کے ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. ترجمہ یہ نہیں کہ ہوئے تھے، ایک مرتبہ نہیں، تنزل نہیں، مولانا موجود ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے، پاسٹ ٹینس نہیں ہے، مضارع کا صیغہ ہے. یعنی آج بھی ہر شب قدر میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. تو جب رسول خدا تھے تو ان پہ نازل ہوتے تھے، ان کے بعد علی مرتضیٰ پہ. تو آج بھی کوئی ایسا ہے نا جو رسول خدا جیسا باقی ہے جس پہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. اور کیا کیسے نازل ہوتے ہیں؟ ہمارے بہت سے لوگوں نے، مسلمانوں نے تو یہاں کہہ دیا کہ نہیں، وہ مجھ پہ اور آپ پہ نازل ہوتے ہیں، اور آتے ہیں اور ہاتھ ملا لیتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں. جب آپ کو ہاتھ میں ٹھنڈک محسوس ہو سمجھ لیں فرشتوں نے ہاتھ ملایا ہے. خدا نہ کرے بھائی ہمیں کوئی فرشتہ نظر آیا، کیونکہ ہمیں ایک ہی فرشتہ نظر آنا ہے، اس کا نام ہے حضرت ملک الموت. اللہ جتنی دیر سے دکھائے اتنا اچھا ہے. تو یہ فرشتے اس طرح سے نظر نہیں آتے. اگر کوئی فرشتے دیکھنے لگے سمجھ لیں اس کا آخری وقت آ چکا، اس کی فاتحہ پڑھ لیں. تو اس قسم کے فرشتے اس طرح سے نظر عام نہیں آیا کرتے. جن تو نظر آ جاتے ہیں لوگوں کو، تارے ہم نے سنا کہ دن میں نظر آتے ہیں، لیکن فرشتے اس طرح سے نظر نہیں آتے. وہ صرف اور صرف انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے فرشتے جو ہیں معصومین کو نظر آتے ہیں، ہمیں عام گنہگار لوگوں کو نظر نہیں آتے. اب آئیے ذرا اس میں اگر یہ کہہ بھی دیا جائے نا کہ ہمیں نظر آتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. غور کیجئے گا اس پہ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر امر اس شب میں تقسیم ہوتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے حبیب یہ آپ سے روح سے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے. روح امر ہے، رزق امر ہے. ہر امر کو لے کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو کوئی اولی الامر ہے جس پہ نازل ہوتے ہیں. تو ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں ہر امر کو لے کے. تو ہر امر جس پہ نازل ہو وہی اولی الامر ہے. تو یہ آیت علامہ طباطبائی فرماتے ہیں سب سے بڑی دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام. اب تک سب لوگ ہیں؟ وقت میں جلدی سے آپ کو حوالہ دیتا ہوں. سورہ انبیاء کی اواخر آیات میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. آخری آیات میں سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے اور اس کی آخری آیات میں ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے. معصوم سے پوچھا گیا ہاں ٹھیک ہے چلے. میں ابھی 5 مولانا کہہ رہے ہیں کہ پوری آیات کو کھول دیں اور تفصیل سے بحث کریں. 5 آیات کو پیش کروں گا، ادھر اس کو ذرا سن لیں، اس کو غور سے دیکھیے گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادی الصالحون.
اب ذرا اور سے دیکھیے گا. چلے مولانا نے کہا کہ ذرا اور پھیلا دوں, میں جلدی پیش کر رہا تھا, مولانا کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھیلا دیں تاکہ لوگوں کو یاد نہیں رہیں گی, آپ لوگوں کو یاد نہیں رہیں گی. چلیں بھائی اس کو یاد کیجیے گا. خدا را امام زمانہ کی اگر وجود پہ ایک بھی دلیل آپ کے پاس ہوئی کہ ان کے کسی دشمن کو جواب دے سکیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ امام زمانہ آپ سے راضی ہے. اب ذرا غور کیجیے گا اس پہ. وَلَقَدْ كَتَبْنَا, اور ہم نے لکھ دیا, فِي الزَّبُورِ, زبور میں, توریت, زبور, انجیل, قرآن. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے زبور میں لکھ دیا. من بعد ذکر, معصوم سے پوچھا گیا ذکر کیا ہے, آپ نے کہا توریت کا نام ہے. یہاں پہ مراد توریت ہے, ذکر سے مراد. اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ ہم نے ذکر یعنی توریت کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے. تو توریت میں ہے, زبور میں ہے, اور یہ قرآن کی آیت ہے. ان الارض, یہ کیا ہوگا, پوری زمین. الارض, الارض ہے یہاں پہ, ارض نہیں ہے. ان الارض, اور کریں گے اس پہ, ان الارض, یہ تیسرے نقطے ہیں. ان الارض یرثها عبادی الصالحون, بے شک کہ پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. ان الارض, الارض ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ال ہے استغراق کے لیے. پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. جناب آدم سے لے کے خاتم تک آج تک کبھی ایسا دور نہیں آیا جہاں پہ کسی معصوم نمائندے کی پوری زمین پہ ظاہری حکومت رہی ہو. امیر المؤمنین کی وہیں پہ عراق, ایران اور یہی جو تھا خطہ حجاز کا اور یہ ناردرن افریقہ, بس یہاں حکومت تھی. اس کے بعد ائمہ کو حکومت کا موقع نہیں ملا. جناب سلیمان کی حکومت محدود, جناب داؤد کی محدود. تو اب ایک ایسا دور آئے گا, باطنی حکومت کی بات نہیں کر رہا کہ پوری کائنات کے اندر, میں ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں. تو ایک ایسا دور آئے گا کہ پوری زمین کے وارث حاکم اللہ کے صالح بندے ہوں گے. وہ عبادی الصالحون, السلام علینا وعلی عبادی اللہ الصالحون. عزیزان گرامی, جن کے وہ اللہ کے بندے کے جن پہ سلام ہے نماز کے اندر, معصوم فرماتے ہیں وہ معصوم 12 امام ہیں کہ عباد جمع ہے عبد کی. عبدہ و رسول, و رسول خدا کو کہا تھا, بعد میں 12 اماموں کو سلام کیا. تو ان 12 اماموں کو اللہ نے وارث قرار دیا. تو وہ کون ہے, کہا کہ 12ویں امام وارث ہوں گے, اور پھر اس کے بعد رجعت ہوگی جس میں 11 امام واپس آئیں گے. بات واضح ہو گئی. تو آج تک پوری زمین پہ حکومت اللہ کے معصوم نمائندے کی پوری زمین پہ حکومت نہیں رہی. تو اب ایسا کوئی دور آئے گا جہاں پہ حکومت ہوگی, وہی 12ویں امام کا دور ہے. یہی ایک آیت نہیں, قرآن کی ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے, جس کی تفسیر سامنے نہیں آئی, اس کی تفسیر باقی ہے. تو کوئی باقی ہے جو اس تفسیر کا مصداق ہے. تو کوئی نہ کوئی مصداق ہے جو اس تفسیر کا مصداق ہے. عزیزان گرامی, کوئی باقی ہے نا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے 2 آیات پیش کرنی. ایک سورہ قدر کی, ٹائم ہو گیا, ختم کر دوں یا کہ 2 منٹ جاری رکھوں. ایک کل اللہ صلی محمد. اگر سوالات کر لیں, اگر کوئی سوال ہوگا تو سوال کا جواب دیں گے. اب میں نے 5 آیات کہی ہیں, میں انشاءاللہ باقی آیات کو کل پیش کروں گا. ہاں ٹھیک ہے, میں نے وعدہ بھی کیا تھا کل کہ انشاءاللہ ہر روز مصائب رہیں گے. مصائب میں کھڑے ہو کے پڑھ دوں گا آج. اگر کوئی سوال ہوگا سوال کریں گے, میں تھوڑے سے مصائب پڑھوں گا آخر میں. کوئی سوال ہو رسالت سے, امامت سے متعلق, یا 12 رسالت کی امامت سے متعلق ہو. ان کو اوکے, انبیاء کو, رسولوں کو کبھی شیطان مس گائیڈ نہیں کرتا. ایک ہوتا ہے مس گائیڈ کرنا, جیسے جناب آدم علیہ السلام تک پوری بحث ہے. یہ میں نے 2-3 حوالے دیے, اس کو اگر آپ جا کے پڑھیں گے. علامہ طباطبائی نے المیزان کی, آپ کے almizan.com, ان کی تفسیر کے انگریزی میں ترجمہ موجود ہے. 7 جلدوں کا ترجمہ ہوا, باقی کا نہیں ہوا. یہ پوری جناب آدم سے متعلق آیت نمبر 30 to 37 سورہ بقرہ میں, آیت نمبر 30 to 37 والیوم نمبر 1 پہلی ہی جلد کے اندر پوری تفصیلی بحث ہے. یہ گمراہ نہیں کرتا اور وہ گمراہ نہیں ہوئے. ترک اولا میں اور گناہ میں فرق ہے, اور وہ تفریق میں اس میں تفصیل میں نہیں گیا ہوں. اور یہ ساری کی ساری وہاں پہ 28 صفحوں کے اندر انہوں نے لکھا, اس کو وہاں پہ دیکھیے گا.
تو یہ 30 سے لے کے 37 30 to 37 یہ آیات ہیں سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2. ایک اور کوئی سوال تو نہیں تھا؟ اور کسی کو کوئی سوال ہو؟ نواب اربع، نواب اربع چاروں اگر آپ جائیں گے تو بغداد میں دفن ہیں، اور یہ چاروں کے چاروں معتبر صحابی تھے، امام کے اصحاب میں سے تھے. نائب خاص اور نائب عام میں ایک فرق ہے. نائب خاص اس کو خود امام اپوائنٹ کرے، جیسے امیر المؤمنین نے جناب مالک اشتر کو خود اپوائنٹ کیا، جناب عثمان بن حنیف کو خود اپوائنٹ کیا. بہت سے یہ خود جو امام جس کو اپوائنٹ کرے، وہ جس کو خود نصب کرے کہ یہ میرا نائب ہے، وہ ہے نائب خاص. اور ایک مرتبہ کہ یہ شرائط ہیں جس میں شرائط پوری ہوں اس کی تقلید کر لیں، یہ ہے نائب عام، کیونکہ امام نے خصوصیت سے نہیں کہا یہ میرا نائب ہے. وہ آپ کو تلاش کرنا ہے، جیسے آج کے دور میں تلاش کرنا ہے. نواب اربع آپ جب جائیں تو ان کی قبر پہ زیارت ہے، آپ زیارت پڑھتے ہیں ان کی، اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ آپ حجت خدا تک پہنچنے کا در ہیں. کہ امام معصوم نے کہا کہ مجھ تک خمس بھیجنا ہو، سوال کرنا ہو تو ان کے ذریعے سوال کرنا، مجھ تک رسائی کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے، رسائی حاصل کرنے کی. یہ علم میں، تقوی میں، شجاعت میں، شہامت میں، صبر میں بے انتہا بفضل تھے. ایک عالم دین تھے شیخ حسین ابن روح، جو تیسرے نائب خاص ہیں امام کے، ان کے زمانے میں. ان سے پوچھا کہ آپ زیادہ قابل ہیں، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، امام نے آپ کو کیوں نہیں اپنا نائب خاص بنایا، حسین ابن روح کو کیوں بنایا؟ کہا کیونکہ اس میں ایک ایسی خصوصیت ہے جو مجھ میں نہیں اور کسی عالم میں نہیں ہے اس وقت. کہا وہ کیا؟ کہا اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا نا کہ 12ویں امام کے وجود پہ کوئی دلیل، تو میں ایک دلیل نہیں 100 دلیلیں دوں گا، اور اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو میں اس کو کہوں گا آؤ میرے ساتھ، اور میں جا کے 12ویں امام دکھا دوں گا اسے، میں کہوں گا یہ رہے. تم دلیل نہیں مانتے تھے، خود دیکھ لو. لیکن حسین ابن روح کی اگر ابا میں بھی امام زمانہ موجود ہوں اور اس کو لوگ کینچی سے پورے جسم کو کاٹ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں تو وہ کبھی نہیں کہے گا امام معصوم کہاں ہے. وہ امام کا رازدار اور خادم خاص ہے، امام پہ جان قربان کر سکتا ہے. کہ جس کا صبر، استقامت اور امام کی مودت اتنی زیادہ ہو، اسے امام نے چنا ہے اپنی نیابت کے لیے. جو اتنی امام کا عاشق، اتنی امام کی محبت کرنے والا ہے کہ اگر اس کے لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں نا تو کبھی بھی امام کی معاذ اللہ مخبری یا ان کی مخالفت یا ان کی چغلی اور امام کی کوئی بدی نہیں کرے گا. ان کے بے انتہا بہرحال زندگیاں محدود، یعنی ہمارے پاس ان کی زیادہ زندگی نامے موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال امام نے ان کو کسی وجہ سے چنا ہے. اور کوئی سوال تو نہیں؟ اس پہ تھوڑا سا اوکے دیکھیے. اوکے، ظہور اور ولادت میں کیا فرق ہے؟ ظہور ہم انتظار میں ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ظہور ہوا ہے امام کا، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ولادت خاص طریقے سے مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسی ولادت نہیں ہوتی، امام کی خاص طریقے سے ولادت ہوتی ہے، اور ہوتی خاص طریقے سے ہے، ہمارے جیسی ولادت نہیں ہوتی. معاذ اللہ امام آلائشوں سے پاک ہیں، جو تمام آلائشوں سے پاک ہوں، جو آیت تطہیر کا مصداق ہوں، اسے امام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ولادت کے بعد ان کو غسل نہیں دیا جاتا، پاک نہیں کیا جاتا. پتہ نہیں میں اس کو اس سے زیادہ کھول کے پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے امام معصوم کی طرف سے. امام نے کہا ہمارے سے متعلق جب بات کرو تو ادب کے الفاظ استعمال کرنا، اور ہمیشہ جب الفاظ استعمال کرنا تو جب اللہ نے کہا کہ رجس سے پاک ہیں تو کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرنا جس میں ہماری اہانت اور توہین کا پہلو پایا جاتا ہو. تو اس لیے بہت سی چیزوں کو کھل کے نہیں پیش کیا جا سکتا. لیکن امام معصوم کی ولادت جو خاص طریقے سے ہوتی ہے، وہ پاک ہیں، وہ پاک و پاکیزہ آتے ہیں اور اس طرح سے نہیں ہوتے. تو یہ پوری جو بحث ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت خاص طریقے سے ہوتی ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں. لیکن لفظ ظہور سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. ائمہ علیہ السلام کے تمام ائمہ کی جو احادیث ہیں انہوں نے لفظ مولد استعمال کیا ہے، تولد و ولادت کا لفظ استعمال کیا ہے خود اماموں نے. ولد فی جوف الکعبہ، علی بن ابی طالب خانہ کعبہ کے وسط میں پیدا ہوا ہے ولادت. لیکن ہمارے جیسی نہیں ہے ولادت. اب یہ جو لفظ ظہور استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ خاص ولادت ہے اس لیے لفظ ظہور کہو. نہیں، اس سے کنفیوژن ہوتی ہے. یہ بہت بڑی امام زمانہ کے ظہور کے خلاف سازش ہے کہ ہر امام کی ولادت دیکھو امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے. جب ظہور ہو تو کنفیوژن ہو کہ ظہور تو پہلے ہو چکا ہے. یہ بہت بڑے دشمن کی سازش ہے، اس لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بات واضح ہو گئی؟ اس لیے ہم کبھی بھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس سے ائمہ کی توہین کا پہلو آتا ہو.
حتیٰ انہوں نے کہا کہ ہمارے سے متعلق جو الفاظ استعمال کرتے ہو اس کے اندر احتیاط کا کام لینا، جو ہم نے استعمال کیے وہی الفاظ استعمال کرو، اپنے پاس سے ہمارے لیے الفاظ بھی استعمال نہ کرنا۔ فضائل بھی ہم بتائیں گے یا قرآن بتائے گا؟ کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے پاس سے گھڑ کے پیش کرو، سمجھو کہ یہ فضائل ہیں، کبھی تم ہماری توہین کر رہے ہو۔ کہ فضائل اللہ نے بتا دیے، وہ الفاظ استعمال کرنا جو قرآن نے بتائے ہیں، جو حدیث میں آئے ہیں۔ تو اس لیے ہم ائمہ علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں، امامت و ولایت کے قائل ہیں، اپنے پاس سے الفاظ نہیں بنانے چاہیے۔ جو لفظ ظہور آیا اس کو استعمال ہمارے ائمہ نے جب نہیں کیا، امام صادق سے زیادہ حضرت علی سے کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے، کوئی مرجع تقلید نہیں کر سکتا، تو عام آدمی کو تو میں مان ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے آپ کو مرجع تقلید کے قدموں کے خاک نہیں سمجھتا، ان کو امام کے قدموں کے خاک نہیں سمجھتا، اور ہم افراد کا مجھے نہیں پتہ حال کیا ہے۔ تو جن کو میں مانتا ہی نہیں، تو میں ان لوگوں کے الفاظ کو مانوں یا کہ وہ مرجع تقلید کا بھی نہیں ایسا جرت نہیں رکھتے کہ وہ تبدیل کرتے امام معصوم کے الفاظ کو۔ امام معصوم سے زیادہ محبت، سارے مراجع مل جائیں تو ان کی محبت ایک طرف، اور امام صادق علیہ السلام کی محبت زیادہ، اتنی محبت کرتے ہیں۔ جب امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں ولد فی جوف الکعبہ، خانہ کعبہ کے وسط میں ولادت ہوئی ہے، تو اب کس کی جرت ہے کہ لفظ کو بدل دیں؟ یہ جعفر الصادق علیہ السلام کے لفظ ہیں۔ اور تو کوئی سوال نہیں ہے میرے؟ عزیزان کرام،